शख्स भी सूरह फातिहा निहार मुंह हाथ धोने के बाद और नाश्ता करने से पहले सिर्फ 3 बार पढ़ लेगा, जमीन फाड़ कर उसके घर रिस्क बरसेगा। अल्लाह पाक उसको इतना गनी कर देंगे, इतना गनी कर देंगे, जो कल तक दूसरों से उधार मांग रहा था, आज वो लोगों में बांटने वाला बन जाएगा। सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरा है। जो शख्स भी सिर्फ 3 बार इसको सुबह पढ़ लेगा, अल्लाह पाक की रहमतें और उसके करम नवाजिशें रहमत के पानी के कतरों की तरह उसके ऊपर बरसेंगी। अल्लाह वालों, इस अमल को करने से घर में इतना रिस्क आता है कि बंदा हैरान रह जाता है कि तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ये रिस्क कहाँ से आ रहा है। अल्लाह वालों, गैब से माल दौलत हासिल करने का ये सबसे मुजर्रब और बेहतरीन अमल है। इस अमल को रोज़ाना सुबह निहार मुंह कर लेना, लेकिन इसमें बुजुर्गों ने एक तमहीद बांधी है कि इस अमल को हफ्ते में 1 या 2 बार करो, क्योंकि जिसके घर ज़्यादा रिस्क आ जाता है, जिसको अल्लाह ज़्यादा नवाज देते हैं, उसके गुमराह होने का भी खदशा रहता है और उसमें गरूर और तकब्बुर भी आने लग जाता है। तो उसको बुजुर्गान दीन ने कहा कि कदर ज़रूरत आप लोग इस वजीफे को करो। अल्लाह वालों, आज जिस सूरत का जिक्र करूंगी, जिस सूरत का आपको बताऊंगी और जो तरीक़ेकार बताऊंगी, इसको करने के बाद अगर आप लोग फ़कीर हैं तो अमीर हो जाएंगे। अल्लाह पाक आपको बांटने वालों में शुमार कर देगा। आप लोग अगर गुर्बत की और तंगदस्ती की चक्की में पिस रहे हैं, ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए हैं जहां से कोई रास्ता नजर ही नहीं आता, तो सूरह फातिहा के नूर से मुनव्वर होने का वक्त आ गया है। वो सूरत है जिस सूरत को जब नाजिल किया गया तो शैतान चीख मार के रोया। मेरी प्यारी बहनों, शैतान ने 3 मौकों पर चीख मारी। पहला मौका जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तस्लीम की, तौबा कबूल हुई। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती तस्लीम की, तौबा कबूल हुई। दूसरी, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया गया, मबऊस किया गया, इस फानी दुनिया में भेजा गया, तब उसने चीख मारी। और तीसरा, सूरह फातिहा के नाजिल होते वक्त, क्योंकि इस सूरत की नवीद ना हमें तौरात में मिलती है, ना ज़बूर में, ना इंजील में, और इस जैसी कोई और सूरत या इस जैसी कोई फजीलत रखने वाली सूरत कुरान पाक में नहीं। अल्लाह वालों, सूरह फातिहा के कई सारे नाम इरशाद फरमाए गए हैं। अलगर्ज, सूरह फातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जो शख्स भी इस सूरत को फ़र्ज नमाज में नहीं पढ़ता तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, यानी कि सूरह फातिहा नमाज का रुकन है। चुनांचे सूरह फातिहा के बगैर नमाज सही हो ही नहीं सकती, जैसा कि सैयदना उबैदा बिन समात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स की कोई नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। और इस अहादीस को इमाम बुखारी ने 756 नंबर पे नकल फरमाया और मुस्लिम ने इमाम मुस्लिम में 394 नंबर पे रवायत किया है कि इस सूरत में सूरह फातिहा के वाजिब होने का बयान है कि सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम है। चुनांचे सूरह फातिहा का मुतबादिल कोई है ही नहीं, सवाए ऐसे शख्स के लिए जिसे सूरह फातिहा ना आती हो। सूरह फातिहा कुरान पाक की अफजल तरीन सूरत है। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काफ अन्हुमा से फरमाया, आप ये बात पसंद करते हैं कि मैं आपको ऐसी अजीम सूरत सिखाऊं कि इस जैसी सूरत ना तो तौरात में थी, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना ही कुरान में इस जैसी कोई और सूरत नाजिल हुई है। तो अबी बिन काफ ने कहा, जी हाँ अल्लाह के रसूल, मुझे ज़रूर सिखाएं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नमाज में कैसी किरत करते हो? अबू हुरैरा कहते हैं कि अबी बिन काब ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू की। इस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی صورت نازل ہوئی ہی نہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل اور احادیث میں وارد ہوئے ہیں جو علماء اکرام نے تفسیر میں سورہ فاتحہ کے تحت بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ان فضائل میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے جو رب نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا، اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترکہ ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے حمد کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، کہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے آخرت تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قرآن پاک کی سب سے عظیم صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ ویسے تو سورہ فاتحہ کا پہلا نمبر ہے، مال و دولت میں بھی اس میں پہلا نمبر لگ جاتا ہے۔ جو شخص سورہ فاتحہ کو صرف اور صرف 3 دن کا جو وظیفہ بتاؤں گی اس کو مسلسل پڑھ لے گا، اس کے علاوہ جو نہار منہ کا وظیفہ بتاؤں گی وہ کر لے گا، یہ عمل ایسے اعمال ہیں ان کو کرنے سے رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے۔ وہ جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گی اور جو میں آپ کو سکھاؤں گی اگر آپ لوگ اس کے عین مطابق کریں گے تو یقین جانو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور بارشیں آپ پر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایسا رزق آپ کو ایسے ایسے ذراؤں سے ملے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ لوگ پریشان حال ہیں، کسی بیماری میں ہیں، کوئی لا علاج بیماری ہے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ یقین کے ساتھ کریں، ایسا عمل ہے جو صحابہ اکرام سے لے کر ہم تک پہنچا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ واضح ہوتا ہے کہ جو سینہ بسینہ آتے ہیں، جو کتابوں میں وارد نہیں ہوتے، جو سینوں سے سینوں تک چلتے ہیں، اللہ والوں یہ وہ عمل ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کس عمل کو آپ نے اللہ پاک کی ذات پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہوں، اس عمل کو کر رہے ہوں تو اللہ پاک کی رحمتیں اپنے اوپر بارشوں کے قطروں کی طرح برستے ہوئے محسوس کریں گے۔ اس وظیفے کی تاثیر بہت ہے۔ اس عمل کی جو میں آپ کو خاص اجازت دے رہی ہوں وہ عام ہے، لیکن اس ویڈیو کو مکمل جو دیکھے گا اجازت صرف اس کو ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھے گا یہ اجازت صرف اس کو ہے۔ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو وہی بندہ پوری دیکھے گا جو تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، جس کے معاملات میں آسانی نہیں، جو تنگ دست ہے۔ اگر وہ بندہ میری اس ویڈیو کو دیکھے گا تو یقین کرے اس کی جو ہے رنگ دھن ہی بدل جائیں گے۔ اللہ پاک اس کو اتنا نوازیں گے کہ گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ والوں یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس میں بھی اس وظیفے کو کیا، یقین کے ساتھ کیا، اس نے ہر وہ چیز پالی جس کی اس نے نیت کی۔ اس نے اس عمل کو کرا کے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نہار منہ کا وظیفہ۔ نہار منہ آپ لوگ صبح اٹھتے ہیں منہ ہاتھ دھونے کے بعد، یعنی کہ منہ ہاتھ دھو لیں۔ اگر آپ صبح کو مسواک کرتے ہیں تو مسواک کر لیں، الغرض مسواک کو جیسے ختم ہی کر دیا گیا ہے، یہ سنت ہے، ہم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے۔
اگر آپ لوگ مسواک کریں گے تو بہتر ہے، اور اگر نہیں کرتے تو ٹوتھ برش وہ آپ کر لیں، منہ ہاتھ دھو لیں، یعنی کہ آپ کی حالت بہتر ہو جائے، آپ کے منہ سے جو بدبو آ رہی ہے وہ بند ہو جائے، آپ کا جو حال ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو آپ کے چہرے پر سونے والے تاثرات ہیں وہ ختم ہو جائے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کی ثنا کرنی ہے۔ جب آپ لوگ دن کا آغاز اس صورت سے کریں گے تو خود سوچیں پورا دن برکتوں والا گزرے گا، پورا دن رحمتوں والا گزرے گا۔ پہلے کے دور میں بھی جب بھی بندہ اٹھتا تھا سونے سے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، سورہ فاتحہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پتا تھا، لیکن آج کل تو یہ سنت ہم سے رخصت ہی ہو گئی ہے، یہ طریقہ کار ہم نے چھوڑ دیے ہیں۔ آج صبح آنکھ کھلتے ہی ہم لوگ موبائل پر بزی ہو جاتے ہیں۔ جب تک کہ مسلمان نبی پاک کی سنتوں کے مطابق چلتا تھا، نبی پاک کے نقش قدم پر چلتا تھا تو کامیاب تھا۔ آج ہم لوگ کیوں اتنا زوال کا شکار ہے، کبھی سوچئے گا۔ آج ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ نااہل ہے، بالکل ہی نااہل، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے۔ البتہ الغرض جاہلوں کو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اور جب پڑھے لکھوں کی قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں ہوگی تو اللہ والوں خود سوچو بربادی مقدر میں آئے گی۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے ضرور بضرور یہ تہیہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ اللہ والوں سب سے پہلے باوضو ہو جائے، اگر آپ لوگ صبح باوضو ہو سکتے ہیں تو بہترین ہے، اگر فجر کی نماز پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا ہے، تو اور زیادہ بہتر ہے۔ آج کل یہ معاشرے میں دیکھا یہی جاتا ہے کہ بندہ صبح آفس جانے کے لیے اٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تو اچھی بات ہے وظیفے سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے تسمیہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ لوگ پہلے پڑھ لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کریں اور اپنے تصور میں اس چیز کو لے آئیں جو آپ چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، مال و دولت، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کو لگتا ہے یہ ضروری ہے، اللہ پاک ضرور مجھے عطا کریں گے، اس کی نیت کریں۔ نیت کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں کو کھول لینا ہے، نبی پاک کی ذات پر صرف ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، مل آپ نے پڑھنا ہے، میم اور لام کو زیر سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ کی جو میم ہے اس کو لام سے زیر میں لے کے پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، اور پوری آپ لوگ اس سورہ مبارک کو پڑھ لیں اور اینڈ میں آمین بھی کہیں گے۔ تھوڑا زور سے آمین کہا جائے گا، جو آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہرگز دکھاوا نہیں، اس کا مقصد صرف یہ بتانا ہوگا کہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں، اور آپ نے صرف 33 مرتبہ آمین بھی کہنا ہے، اور یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، تھوڑا زور سے کہیں گے آمین۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے ہر بار بسم اللہ اور آپ نے بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ مبارک کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں بسم اللہ پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر بندہ بسم اللہ کو چھوڑ کر آج کل کھانا کھا رہا ہے، لیکن بسم اللہ شروعات میں نہیں پڑھتا۔ جس کام کی شروعات آپ نے بسم اللہ سے کی اس میں برکت آ جاتی ہے، ورنہ شیطان کی مداخلت آ جائے گی۔ اگر آپ لوگ اپنے کاموں میں شیطان کی مداخلت کو پسند نہیں کرتے تو ضرور ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے شیطان کوئی نہ کوئی اپنا ایسا ہتھ کنڈا ضرور اختیار کرتا ہے جس سے مسلمان کو کہیں نہ کہیں سے نقصان پہنچ رہا ہو، یا تو اس میں گھمنڈ آنے لگا جاتا ہے، یا اس کے اندر خود اعتمادی آنے لگ جاتی ہے کہ میں ہوں تو کام چل رہا ہے، میں جب نہیں ہوں گا تو برباد ہو جائے گا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ طریقے تو شیطان چلا ہی رہا ہوتا ہے، چال تو لہٰذا شیطان چلتا ہے۔ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں، بسم اللہ سے ہی اپنی صبح کا آغاز کریں، اور بسم اللہ اور آیت الکرسی سے اپنا اختتام کریں، تو پیاری بہنوں 33 بار پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، یہ صبح کا عمل ہو گیا۔ اس کو آپ لوگ روزانہ کر لیں، اول و آخر درود شریف کے ساتھ۔ روزانہ تو کرنے کا بزرگان دین نے منع کیا ہے، لیکن ہفتے میں 2 دفعہ کر لیں۔
تاکہ آپ کے پاس پہلے اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ آپ اپنا گزارا کر سکیں۔ جو 3 دن کا عمل یا اس 3 دن کے عمل کو ہی ملاحظہ کر لیں کہ وہ 3 دن کا عمل آپ لوگ کس طریقے سے کریں گے۔ ان 3 دن کے عمل کے اندر آپ نے تھوڑی سی محنت تو کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک کی جو ذات پر آپ پیش کرتے ہیں درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور بسم اللہ کی میم کے ساتھ ہی ملا کر آپ لوگ پڑھیں گے، یعنی کہ بسم اللہ کی جو میم ہے اس سے پہلے آپ لوگ ملا کر ہی پڑھیں، اور آپ نے 140 بار پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اس کے جو حروف ہیں وہ بھی لگ بھگ اتنے ہی بن جاتے ہیں، اس کی تعداد بھی اتنی ہی بنتی ہے۔ اور آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں اور یہ سب پڑھ کر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ وہ جو پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھا تھا یا جو لیکوڈ رکھا تھا اس کو خود پی جائیں۔ اس کو پینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی بیماری ہے، کچھ بھی مسئلہ ہے، وہ مر جائیں گی۔ بیماری ایک صورت میں نہیں ہوتی، بیماری تکبر کی بھی ہو سکتی ہے، خود اعتمادی کی بھی ہو سکتی ہے، سوچ میں چلے جانا، جو آپ کر رہے ہیں تو دوسرا کر رہا ہو وہ غلط ہے، اسے کہتے ہیں خود اعتمادی۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ بہترین ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر رزق کی تنگی ہے تو یہ وظیفہ کر کے آزمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں رزق کی بارش کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ